आज का दिन द होल अर्थ को अगर हम जानना चाहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होल अर्थ, द होल, व्हाट यू मीन बाय द होल एंड हाउ वी गेट द नो अबाउट द होल इज अरबिक वर्ड है द होल, ठीक है। और इसके मीनिंग्स के हैं टू स्प्रेडिंग यानी कि फैलाना, और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं हाउ द अर्थ स्प्रेडिंग ऑन ओवर द वर्ल्ड, वी नो दैट द 1/3 पार्ट ऑफ अर्थ और ड्राइनेस in the universe and the 3/4 part of the water. So कुरान भी यही कह रहा है कि हमने पानी का हिस्सा ज़्यादा रखा और खुश्की का हिस्सा कम रखा। कैसे रखा, आज हम इस चीज़ से ही जानते हैं। और ये अर्थ कैसे हमारे सामने जो है वो ये वाक़या किस तरह से हमारे सामने आया, ये भी हम आज जानते हैं कि किस तरीके से परवरदिगार आलम ने ज़मीन को बिछाया। आज का दिन जिसे दहावुल अर्थ कहते हैं, जिसके चंद अमाल भी हैं, इसको 5 चीज़ों से जो है वो 5 चीज़ों की वजह से मुनासबत जो है इसके अंदर खासियत पाई जाती है। वो 5 चीज़ें भी हम जानते हैं। और फिर ये वो दिन जिसको शेख अब्बास कुम्मी ने इस दिन को ईद से मुशाबे किया है, यानी कि आज का दिन और कल का दिन, जैसे ईद के बाद दूसरे दिन को भी हम ईद की तरह मनाते हैं, आज के दिन को और कल के दिन को दोनों को हम ईद की तरह ही जो है वो मनाएंगे। आज के दिन के जो अमाल है, यानी रोज़ा इस तरीके से कल के दिन का, लेकिन आज के दिन के रोज़े का जो सवाब है वो कहा जाता है कि 70 गुनाहों का कुफ़ारा है। 70 महीनों यानी 60 दिन के रोज़े जो हैं उस दिन का एक रोज़े के बराबर। नबी की हदीस के मुताबिक 4 रोज़े जो हैं वो बाद इमाम, यानी कि हम देखते हैं रमज़ान के अलावा 4 वो दिन अय्याम है जिसके रोज़े रखने की बेइंतहा ताकीद की गई है, जिसमें से एक जो रोज़ा है वो दहवुल अर्ज़ का है। और इस दिन की जो नमाज है उसमें जब आप दुआ मांगते हैं, परवरदिगार आलम मेरी लफ्ज़िशों को, मेरे अंदर आने वाली लफ्ज़िशों को दूर फरमा, या मुजीबुद दावा है, परवरदिगार आलम मेरी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। आज के दिन के अमाल की मुनासबत से सिर्फ इतना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यह वाक़या आज के दिन जो पेश आया उसमें 5 चीज़ें जिसकी मुनासबत से इस दिन को एक ख़ास ताबीर दी गई है, बहुत ज़्यादा फजीलत का हामिल है ये दिन। तो वो 5 चीज़ें क्या है? पहला वाक़या दहवुल अर्ज़ का, यानी स्प्रेडिंग ऑफ द अर्थ ओवर द यूनिवर्स एंड हाउ इट इज़ स्प्रेडिंग। नाउ वी गेट नो अबाउट द कुरान, वी गेट नो फ्रॉम द कुरानी आयात, ओके। And the second thing, विलादत ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड विलादत यानी कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों को हम वो बताते हैं कि ये वो तारीख़ है जिस दिन दोनों की मुतवल्लिद होने की रिवायात हमें मिलती हैं। फिर रवानगी हजतुल विदा, परवरदिगार आलम के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में सिर्फ वाहिद एक हज किया है। और गुज़ार को जो इस तरह से कमेंट्स दे रहे हैं, और फिर मैं ये चाहती हूँ कि छोटे छोटे कमेंट्स में आप लोग दुरूद बना के रखा करें। आज के दिन के अमाल में जहाँ नमाज रोज़े की ताकीद है, वहाँ साथ साथ आज के दिन के अमाल में मौला रज़ा 8वें इमाम मेरे शाह खुरासान मौला शम्स शमूस मौला की ज़ियारत की भी ख़ास ताकीद है। और इसके साथ साथ इस्तग़फ़ार करना। देखिए, ख़वातीन के लिए तो मैं ये बात कहूँगी, मेल्स पर्सन इतने काम नहीं करते, लेकिन ऑफिस से आने जाने में या आपका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है, आप उसके दौरान इस्तग़फ़ार और दुरूद की तस्बीह कम अज़ कम पढ़ सकते हैं। अनकाउंटेबल तस्बीह आप पढ़ सकते हैं। फीमेल्स के लिए क्या है कि आप घर काम कर रही हैं, काम करने के दौरान ही, काम करते करते ही आप वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह और फिर दुरूद की तस्बीह हम आराम से पढ़ सकती हैं। ये भी वो इबादत है। वैसे तो ख़वातीन के डोमेस्टिक चोर्स भी जो हैं, अगर वो ये सोचें कि हम इबादत नहीं कर सकते, जो है हम घर के काम में मसरूफ़ हैं, तो हमारे पास सिर्फ 5 वक्त नमाज के अलावा जो फ्री स्पेस है वो नहीं मिलता। हम लेजर टाइम हमारे पास इतना नहीं होता कि हम जो है इबादत को ज़्यादा तरीके से अंजाम दें। तो ये परवरदिगार आलम का जो है मासूमीन का भी कॉल कि ख़वातीन का डोमेस्टिक चोर्स को अंजाम देना, परफॉर्म करना बज़ाहिर खुद ये इबादत है। अपने घर वालों के लिए, अपने अहले खाना के लिए सर्विसेज देना, ये खुद एक इबादत है। साथ साथ आप दीगर तस्बीहात को भी पढ़ सकती हैं। अच्छा, जो 5 तरीक़ों से मैं सामने ला रही हूँ अपने उन्वान को,
وہ کیا ہے؟ پہلا اس عنوان کو میں واضح کروں گی قرآنی آیات سے۔ قرآن کی 2 آیاتیں ایک دوسری چیز کو بتاتی ہیں کہ زمین کے بارے میں اور آسمان کے بارے میں، اور ہم وہ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیات کے بعد ہم روایات کی روشنی میں اس دہو الارض کو پہچانتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس 3rd آپشن جو آتا ہے وہ وضاحات ہیں، پھر وضاحات اور اشتعارات۔ اس کے بعد ہمارے پاس سائنس کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے؟ سائنس بھی تو ارتھ کے اوپر جو کوئی نہ کوئی تھیوری جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عمرانیات کے حوالے سے سوشلزم، what things should be perfect for our earth اور what should be harmful for our earth۔ ہم 22 اپریل کو ارتھ ڈے مناتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے عالم اسلام اس کی تصحیح کرے، اس کی کریکشن کرے۔ we all have to inform that کہ ارتھ ڈے جو ہے ہمیں وہ 24 ذی-القعدہ کو منانا چاہیے بنسبت 22 اپریل کے۔ دیکھیں، ہمیں معصومین کی طرف اسلام کو، دنیا کو موڑنا ہے، نہ کہ دنیا کی غلط طریقوں کی جانب ہم مڑیں۔ 22 اپریل کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ کائنڈلی ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ایک کوٹیشن سامنے لا کے گلوبلائز ورلڈ ہے یہ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ دیکھیں یہ وہ دن ہے 25 ذی-القعدہ جو ہم یوم ارض منا رہے ہیں 22 اپریل کو، وہ ہم اس دن منائیں کیونکہ معصومین نے اس تاریخ کے بارے میں بتایا۔ ہمیں ان تاریخوں سے، واقعات کی روشنی میں، ان روایتوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حقانیت کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت کی روشنی میں پروردگار عالم سورہ نازیات کی آیت نمبر 29 میں بتا رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اچھا، یہ آیت مکی ہے۔ دیکھیں، مکی کی تمام آیتیں جو تھی نا وہ عقائد پہ مبنی تھیں، کیونکہ وہاں کے لوگ سوال کرتے تھے کہ کیسے، ہم جانتے ہی نہیں کہ کیسے انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، کیسے اس کو موت آ کے دوبارہ پروردگار عالم حساب کتاب کے لیے زندہ کرے گا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ دنیا جو ہے بس یہی ایک زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ کو زندہ کرے پروردگار اور حساب کتاب کرے گا، اس پہ ایمان نہیں تھا۔ تو مکی جتنی بھی آیت تھی نا وہ خصوصاً جو ہے وہ انسان کے عقائد کے اوپر بیس کر رہی تھی، یعنی کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت پہ بیس کر رہی تھی۔ تو پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ دیکھیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا اس آیت کو، کیونکہ جب میں وضاحت کے باب میں جاؤں گی تو میں اس کو بتاؤں گی کہ پروردگار عالم نے کہا اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس کی تفصیل کیا ہے۔ اور مزید ہم جانتے ہیں زمین کو پروردگار عالم نے بچھایا، ٹھیک ہے؟ اب کہاں سے بچھایا؟ روایت کی روشنی میں دیکھتے ہیں ہم کیسے بچھایا، کہاں سے بچھایا۔ اس کی ابتدا پروردگار عالم نے مکہ سے کی۔ مکہ سے کی، مولا متقیان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے کہ اے مولا متقیان، امام المبین میرے مولا، ہمیں یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے مکی کا نام مکہ کیوں رکھا؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں، علم لدنی کے مالک میرے مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب کعبہ تھا تو اس کے اطراف میں پانی تھا، اور مکے کو مکہ اس لیے کہا گیا کہ لا ان لاہا مالک الارض من تحتها ایدہا، کہ پروردگار عالم نے لا ان لاہا مک الارض، یعنی کہ پروردگار عالم، مک کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ پھیلانے کے لیے آیا ہے، اسپریڈنگ کی گئی ہے، یعنی کہ پروردگار عالم نے جو اس زمین کو بچھایا ہے، پھر من تحتہا یہ بھی لفظ بچھانے کے لیے آتا ہے، اور پھر ایدہا، اور پھر یہ لفظ، یعنی تینوں لفظ کو ملا کر، اب ان کے چھوٹے چھوٹے معنی ہیں جو ان کو آپس میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ مک میں اور تحتہا میں اور دہا میں کیا ڈفرینس ہے، لیکن بس ان لفظوں سے ہمارے اس موضوع میں میں یہ بات بتاتی چلوں کہ صرف بچھانے کے معنی کو پروردگار عالم نے الگ الگ مراحل کے ساتھ عربی لغت سے بتایا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا نے جب یہ بتایا تو اس کے بعد میرے 8ویں امام جو ہیں ان کا اس بارے میں بھی ارشاد ہے، ارشادات ہمیں بہت سارے ملتے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں وضاحت کے باب میں۔ وضاحت کے ہم دیکھتے ہیں تو سورہ نازیہ میں، اگر نازیہ میں کچھ ہے کہ یہ زمین ہم نے اس کے بعد بچھائی، لیکن اب اس کی مزید وضاحت جو ہے میں یہ بھی دیکھتی چلوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر
29 میں پروردگار عالم فرما رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات. خدا وہی تو ہے جس نے زمین کی کل چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. وہ رب ہے جو دانے کو شگافتہ کرتا ہے اور اس میں سے چیزوں کو نکالتا ہے. ثم استوى الی السماء وَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. پھر آسمان کی جانب توجہ کی، فرمائی پھر پیدا کیے. یعنی کہ دیکھیں ایک تو جانب یہ لکھا ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے وَالْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یعنی کہ زمین کو بعد میں بچھایا. اور پھر کہیں سورہ بقرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے زمین میں سے تمہارے لیے کچھ چیزیں نکالی اور اس کے بعد آسمان کو منظم کیا. تو ان دونوں باتوں میں ایک تکرار آتی ہے. اس تکرار کو اگر میں سمجھاتی چلوں تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. دیکھیں مکے کی زمین کے نیچے سے پروردگار عالم نے زمین کو بچھانا شروع کیا. پہلے یہ اعتراف میں جو ہے پانی تھا. مکے کی وہ زمین جہاں کعبہ جو ہے نصب ہے، کعبے کو رکھا ہے. لیکن یہ زمین بہت خاص اہمیت کی حامل ہے کہ پروردگار عالم نے یہاں سے ابتدا کی ہے زمین کی خلقت کی. یہ وہ زمین ہے خانہ کعبہ کے جہاں سے پروردگار اپنی خلقت کی ابتدا کر رہا ہے، اور یہ وہ زمین ہے کہ جہاں میرے مولا متقیان کی ولادت ہوتی ہے. اور ہمیں ملتا ہے معصومین کی حدیث سے کہ یہ ہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پروردگار عالم نے زمین کو بچھایا. لیکن اب دیکھیں میں ان دونوں آیتوں کی تکرار کی وضاحت کرتی چلوں کہ وَالْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ ہم نے زمین کو بعد میں بچھایا. اور پھر یہاں سورہ بقرہ میں پروردگار عالم فرمایا ہے کہ یہ وہی جس نے زمین سے تمہارے لیے کچھ چیزیں خلق کی اور پھر اس کے بعد آسمان کو منظم کیا اور بلند کیا اور 7 آسمان بنائے. تو اب ان دونوں باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پروردگار عالم یہاں خلقت کی بات کر رہا ہے اور وہاں بچھانے کی بات کر رہا ہے. یہاں خلقت کی بات کر رہا ہے، وہاں بچھانے کی بات کر رہا ہے. تو فرق کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم نے پہلے آسمان بے شک بنا لیے، پہلے آسمان کو منظم کیا اور دوسری چیزوں کو منظم کیا، لیکن زمین کو بچھایا بعد میں. معلوم یہ ہوا خلق پہلے کر دیا تھا اور بچھایا بعد میں، جیسے کہ تمام چیزیں اپنی اپنی جانب جو ہے نصب ہو جائیں. اور پھر پروردگار عالم نے کہ پھر اس کو بعض زمین کے فرش کو بچھایا. یہ قرآنی آیت سے ہمیں واضح ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں سائنس کے اعتبار سے آج کے دن کی فضیلت یا آج کے دن کی مناسبت سے سائنس کیا کہتی ہے. ایک سائنس کی کتابوں میں ہمیں ایک تھیوری ملتی ہے، بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ تھیوری جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی. یہ دنیا کیسے وجود میں آئی یہ معلوم کرنے کے لیے ہم بگ بینگ تھیوری کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہی قرآن فرما رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ کائنات جو تھی، یہ قرۂ ارض جو تھی ایک گیند نما تھی. ایک گیند نما تھی، یعنی کہ اس کی جو شکل تھی وہ ایک گیند نما تھی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس گیند کو پھاڑا گیا، یعنی دھماکہ ہوا. دیکھیں دھماکہ کہیں کہیں جو ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، لیکن یہی دھماکہ کبھی کبھی بہترین ثابت بھی ہوتا ہے. بہترین کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا یعنی ایکسپلوژن ہوا. اگر میں اس طرح سے بولوں اسمال ماس پھر کنورٹ انٹو اسمال ماس بریک ود دا ایکسپلوژن then convert in a universe, then convert in a different universal system like a solar system, like Earth, like universe, like Mars, like moons, like all planets. ٹھیک ہے، یہی قرآن کہتا ہے، یہ سائنس کہتا ہے کہ یہ کام منی سیکنڈس منی نینو سیکنڈس میں جا کے جو ہے وہ تشکیل پایا. اور یہی میں اگر وضاحت کروں کہ وہی رب کہتا ہے کہ میں نے کن کہا اور ہو گیا، کن فیکون. میں نے کن کہا اور ہو گیا، یعنی کہ بس میرا ارادہ تھا. من یرید اللہ، اور دنیا کائنات خطرناک ہوتا ہے، لیکن یہی دھماکہ کبھی کبھی بہترین ثابت بھی ہوتا ہے. بہترین کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا یعنی ایکسپلوژن ہوا. اگر میں اس طرح سے بولوں اسمال ماس پھر کنورٹ انٹو اسمال ماس بریک ود دا ایکسپلوژن then convert in a universe, then convert in a different universal system like a solar system, like Earth, like universe, like Mars, like moons, like all planets. ٹھیک ہے، یہی قرآن کہتا ہے، یہ سائنس کہتا ہے کہ یہ کام
منی سیکنڈس منی نینو سیکنڈس میں جا کے جو ہے وہ تشکیل پایا. اور یہی میں اگر وضاحت کروں کہ وہی رب کہتا ہے کہ میں نے کن کہا اور ہو گیا, کن فیا کن, میں نے کن کہا اور ہو گیا, یعنی کہ بس میرا ارادہ تھا. من یرید اللہ, اور دنیا کائنات خلقت میں آ گئی, ہر چیز مستحکم ہو گئی, ٹھہر گئی اپنی کثافت میں, اپنے خاص حجم کے ساتھ دنیا ٹھہر گئی. تو یہ پروردگار عالم یہی قرآن بلاغت میں فرما رہا ہے کہ میں نے کن کہا اور ہو گئی. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہم کرنے میں تھوڑا سوچتے ہیں کہ اتنی دیر کیسے, اتنی مطلب یہاں کیسے جائیں وہاں کیسے جائیں. وہ رب تو صرف ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے. وہ میرا رب اتنا رحمان, اتنا منظم میرا رب کام کرنے والا کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. یہاں میں بتاتی چلوں, شاید میں تھوڑی سی غلط ہوں کیونکہ میں نے کہیں لکھا تھا اور وہ جو ہے میرے پاس سے پیرامیٹرز جو ہیں وہ شاید آگے پیچھے ہو گئے. 18,000 کلومیٹر پر آور کے طریقے سے دیکھا جائے, مطلب اس انداز میں زمین جو ہے وہ سورج کے اطراف میں چکر لگا رہی. پھر سورج کا بتایا کہ وہ کس طریقے سے اپنے مدار میں چکر لگا رہا, اور پھر یہ بتایا کہ یہ تمام چیزیں ایک الگ کوئی خاص چیز ہے اس کے مدار میں, یعنی اپنے مدار میں رہتے ہوئے ایک سورج بھی جو ہے کسی کے جو ہے اطراف میں چکر لگا رہا ہے. مدار میں, یعنی اپنے مدار میں رہتے ہوئے ایک سورج بھی جو ہے کسی کے جو ہے اطراف میں چکر لگا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بگ بینگ تھیوری بھی بتا رہی ہے, اور ہمارا قرآن بھی اس چیز کی وضاحت دے رہا ہے. آج نیوزی لینڈ میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک تھیوری جو ہے وہ اس پہ ورک کیا جا رہا ہے. وہ نیوزی لینڈ کی تھیوری کیا ہے کہ آج سائنسدانوں نے یہ ایجاد لگا لی, یعنی کہ معلوم کر لیا, ڈسکور کر لیا کہ کائنات ایکسپلوژن کے بعد جو ہے چھوٹے چھوٹے ذرات میں منتقل ہوئی, اور پھر وہی چھوٹے چھوٹے ذرات کوئی زمین بن گیا, کوئی ارتھ بن گیا, کوئی مارس بن گیا, کوئی چاند بن گیا, کوئی کوکب دری کا نظام بن گیا. تو ہم اس پارٹیکلز پہ ورک کرنے کے بعد انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہمیں یہ پارٹیکلز مل گئے, اور واقعی مل گئے. دیکھیں پروردگار عالم نے علم والوں کے لیے یعنی کہا ہے کہ دیکھو میں نے آسمان اور زمین کی خلقت میں علم والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں, لیکن خدا را ان نشانیوں کو خدا کے نظام کو دھرم برم کرنے کے لیے مت استعمال کیجئے. بس وہ جب یونیورس کا پارٹیکل مل گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہیں اب کائنات کو خود خلق کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ناممکن چیز ہے, اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن نیوزی لینڈ میں یہ جو ہے ایکسپیریمنٹ ورکنگ پہ ہے. اب آگے ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب میں بات آتی ہے عمرانیات کی. عمرانیات ہمارے پاس ہماری سوسائٹی کیا کہتی ہے کہ وچ تھنگس should be harmful for the earth or universe. So we should be considered that 8 reasons are get know about that it would be harmful for us. تو یہ 8 چیزیں ہیں جو ہماری زمین کو نقصان دے رہی ہیں, کائنات کے نظام میں خرابیاں پیدا کر رہی ہیں. پروردگار عالم نے نیچرل چیزیں انسان کے لیے اتنی رکھی تھی کہ انسان کی حفاظت رہے, اور یہی انسان اپنی خلقت سے یعنی کہ وہی والی بات کہ لوٹ کے بدو گھر کو آئے. ہم نے خود چیزیں ایسی خلق کر دی کہ جو ہمارے ہی لیے باعث سے نقصان بن گئی. کہاں زندگی آسان ہو گئی کہ آج گرینڈ مشین بھی ہے, ہمارے پاس اے سی بھی ہے, ایل.ای.ڈیز بھی ہیں, ہمارے پاس سائنٹیفک انسٹرومنٹس ہیں. بٹ یہی سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہماری کائنات کو, ہماری نیچر کو کس طرح ڈسٹرائے کر رہے ہیں. میں 4 چیزوں پہ بات کروں گی. پولوشن کس طریقے سے ہماری جو ہے وہ زمین کو خراب کر رہی ہے. سب جانتے ہیں کہ آج کل انڈسٹری, ہر چیز جو ہے انڈسٹرائز ہو گئی ہے, اور انسان آرگینک چیز کے علاوہ پھر آرگینک چیز سے زیادہ جو ہے ان آرگینک کو جو ہے نان آرگینک کو جو ہے پریفر کر رہا ہے. جو دودھ ہمارے پاس ایک دودھ والا دینے آتا تھا, آج کہا جا رہا ہے اس میں انفیکشن ہو جائے گا, اس سے انفیکشن ہو جائے گا. تو آپ ٹیٹرا پیک پیئیں. اب وہ ٹیٹرا پیک جو ہے, جو ٹی وائٹنگ ہو گیا ہے, جو ایک بیوقوف بنانے کا نظام ہے, وہ کینسر کا باعث بن جاتا ہے, انفرٹیلیٹی کی پرابلم ڈسکور کر رہا ہے, کریٹ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کتنی ساری پرابلم جو ہے وہ ٹیٹرا پیک چیزوں میں آ رہی ہے, کیونکہ اس میں پریزرویٹیوز یوز ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک پولوشن کا باعث. دوسری چیز یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹریوں سے جو فضلہ نکلتا ہے وہ سمندر میں جا رہا ہے, اور یہی سمندر آبی حیات یعنی آبی مخلوقات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہی آبی مخلوقات کو جب ہم
کھاتے ہیں، غذا لیتے ہیں، تو وہ ہمارے اندر بھی خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ پھر بہت ساری ایسی چیزیں، اس طریقے سے ہم ایسیڈک رین پہ ہم بات کریں کہ آج کل جو ایک کیمیکلز کو یوز کیا جا رہا ہے کہ سمندر میں ڈال کے آرٹیفیشل آپ نے کلاؤڈز بنائے اور پھر اس سے بارش برسانا ہے، اس کلاؤڈ کی وجہ سے جب وہ ایسیڈک رین ایسڈس اوپر ایوپریٹ کرتے ہیں تو ایسیڈک کلاؤڈز بنتے ہیں۔ وہ ایسیڈک کلاؤڈ جب ہمارے پاس برستے ہیں، ریننگ ہوتی ہے، تو ہم جو بھی چیز استعمال کریں، چاہے وہ امبریلا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو اس کا جو ایسیڈک ریئیکشن ہوتا ہے وہ ہر چیز کو خراب کر دے گا۔ اگر انسان پہ پڑ رہا ہے تو اس کو خراب کر دے گا۔ قدرتی چیز کو ہم نے خود خراب، ہارمفل بنا دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں گلوبل وارمنگ اسی وجہ سے اوزون لیئر جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ہولز بننا شروع ہو گئے۔ وہ سن لائٹ جو فلٹر ہو کے زمین کی جانب پڑتی تھی وہ اب ڈائریکٹ پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے دیکھیں یہاں معصومین کی حدیث ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو یہی وہ بات ہے کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ جائے گی۔ ابھی بھی گلوبل وارمنگ جو سوئٹزر لینڈ اور فرانس اور جتنے بھی یورپین سٹیز تھے اور ان کے یہاں گرمی میں 15-16 میرے خیال سے ٹیمپریچر 17 تک پہنچتا تھا، وہ اب 31-32 پہ آ گئے، اور وہاں فینس اور اس طرح کی چیزیں AC وغیرہ جو ہیں آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے نظام کو خود خراب کر رہے ہیں، جس چیز سے پرفیوم کا یوز، دیکھیے نیچرل چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ وی ہیو ٹو مینی ٹائپس آف، وی ہیو ٹو مچ بیوٹیفل فلاورس۔ آپ بنفشہ کا پھول ہے، لیوینڈرس ہیں، ہم خود اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں پہلے زمانے میں خواتین اپنے گھر کے کلوز جو تکیے ہوتے ہیں ان کو بنفشہ کے پھول یا موتیا ہے، چمیلی، ان کو سکھا کر بنایا کرتی تھی، جس سے ہوتا کیا تھا کہ کمرہ بھی معطر ہوتا تھا۔ آج ہم جو پرفیوم یوز کر رہے ہیں وہ اتنی کیمیکل بیس ہوتی ہے جس سے ہماری اوزون لیئر خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یہ چھوٹا سا پیغام آپ کے حوالے ان روایات کی روشنی سے، امید ہے یہ زمین جو پروردگار عالم نے بڑی محبت سے خلق کی تھی، معصومین کی محبت میں خلق کی تھی، اور چاہتا ہے کہ یہاں جو اشرف المخلوقات ہیں وہ میرے خاص بندوں سے، اقربا سے، رسول کے اقربا سے مودت کریں۔ یہاں ہم کس طریقے سے اس کو آلودہ کر رہے ہیں یہ ہم خود دیکھتے ہیں، کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے۔ اگر ہم خود اپنی زمین کو صاف ستھرا رکھیں گے تو یقین جانیں یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ والسلام۔